प्रोग्राम नाकाबिले फरामोश में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वाक़या हमारे लिसनर हैं शाहजहां, उनका नाम है, 75 उनकी एज है। और ये बताते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ 17 साल की उम्र में पेश आया था, जब मैं बहुत छोटा था। जो हमें ये वाक़या बताया है उन्होंने अपने इलाके का नाम मेंशन नहीं किया है, और उनका जो इलाका लगता था वो इंडिया के बॉर्डर से थोड़ा करीब करीब लगता था, और उस गांव का नाम भी उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया। इस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पर जो है अच्छे खासे बड़े बड़े दरख्त, पर जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में बहुत कम घर हुआ करते थे और तकरीबन जंगल ही जंगल हुआ करता था। तो ये वाक़या जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बिल्कुल सच पर मबनी है। और हमारा जो एरिया था वहाँ पर एक शख्स था, अनवर नाम एक शख्स था, वो मुर्शिद के नाम से मशहूर था, और वो एक आमिल था, नेक आमिल था, और उसके अंडर में काफ़ी मुश्किलात थे। लोगों की झाड़ फूँक करना और उनके ऊपर जो असरात होते थे उनको निकालना अपने मुवक्किल के ज़रिए, तावीज़ दबाना और जंगलों में जाना, इस तरह के काफ़ी सारे मामलात थे। मैं अक्सर वहाँ पर बैठता था तो वो अपने मुवक्किल के ज़रिए या अपने जो उनके अंडर में अच्छे खासे शागिर्द थे उनके ज़रिए वो काम दिया करता था कि जी आपको जो है ये तावीज़ फला फला कब्र के अंदर जाके दफनाना है, या ये आपको काम करना है। तो जब मैं वहाँ पर जाकर बैठता था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी एक आमिल बनूँ। तकरीबन 4 साल तक मैं वहाँ पर जाकर बैठता रहा और कुछ इल्मियात भी मैंने वहाँ पर सीखे, अच्छे खासे इल्मियात सीखे। मैं शागिर्दी में शामिल हो गया। बात मैं आपको और बताता चलूँ कि मैं जिस जगह पर जाता था, जो आस्थाना बना हुआ था, वहाँ पर मेरा जो बड़ा भाई था वो भी उनके साथ काम किया करता था, मतलब वो उनका शागिर्द था। तो मैं और मेरा भाई तकरीबन जो है अच्छी खासे हम इल्म सीख चुके थे, इल्मियात के मराहिल में शामिल थे। काफ़ी सारे नुस्खे जो है मुझे दिए गए, उस पर मैंने 40 दिन तक चिल्ले किए और मुझे काफ़ी सारे काम दिए गए। एक काम जो उन्होंने मुझे दिया और जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावना दिन था। काफ़ी सारे अपने चिल्ले के दौरान जो है वाक़यात देखे। ऐसा ही एक मर्तबा जो है वहाँ पर एक फैमिली आई हुई थी और वो कहने लगे कि ऐसा हमारी जो है बहू है, इसके ऊपर कुछ असरात चढ़ गए हैं। तो जब मुर्शिद साहब ने उसको जब सामने बिठाया और उसका जो जिन था, जो भी इसके अंदर चीज़ थी, जो मखलूक थी, उसको हाजिर किया, तो उसने बताया कि ये जो है रात में शाम के टाइम नहा के निकली थी, और मैंने इसको ये एक बाज़ार ये जा रही थी, किसी मार्केट में थी, तो मैंने उस मार्केट के पास जो है एक दीवार थी, वो गंदी दीवार थी, वहाँ पर लोग जो है हाजत किया करते थे जाके जो है। तो ये उस रास्ते से गुजरी तो मेरा वहाँ पर बसेरा था और इसने खुशबू लगाई हुई थी, तो मैं इसके पीछे पीछे आ गया और ये मुझे पसंद आ गया और मैं जो है मैं इसके जिस्म में दाखिल हो गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे मामलात हुआ करते थे। एक कब्रिस्तान में, किसी पहाड़ पे, किसी पत्थर के नीचे कुछ तावीज़ात दे दिया करते थे कि जाना है वहाँ पे ये दबा कर आ जाना है। एक मर्तबा जो है हमारे आस्थाने में फैमिली आया करती थी, उनका जो शौहर था वो काफ़ी अरसे से जो है बीमार था, उसके ऊपर काफ़ी शयातीन जिन्नातों ने जो इस पर कब्ज़ा किया हुआ था और 4 साल तक उसका इलाज होता रहा। कभी वो ठीक हो जाया करता था और कभी जो है वो उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती थी। मतलब ये कि कुछ अरसे तक जो है 15-20 दिन वो ठीक हो जाता, फिर वो शयातीन जो जिन्नात थे, जो अभी रूहें थी, जो गंदे जिन्नात थे, वो उसके ऊपर जो है हावी हो जाया करते थे। तो मुर्शिद साहब जो थे वो काफ़ी अरसे से उसका इलाज कर रहे थे, क्योंकि कुछ जिन्नात इनमें ऐसे होते हैं जो ज़िद पकड़ लेते हैं, आपसे वादा भी लेते हैं कि जी हम चले जाएंगे। उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कुछ कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम इसका जिस्म छोड़ देंगे। तो इनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो आपको जो है झूठ बोलते हैं, आपके साथ हुआ करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, मकानियाँ दिखाते हैं, और वैसे वो कहते हैं कि हाँ जी कमिटमेंट हो गई है आपसे और आप जो है हमें ये चीज़ें दे दें तो हम इस शख्स का पीछा छोड़ देंगे। लेकिन टेम्परेरी तौर पर जो है वो इस तरह का किया करते थे, लेकिन बाद में जाकर कुछ अरसे तक बज़ाहिर वो ये ज़ाहिर करते थे कि हम इसके अंदर मौजूद नहीं हैं, इस इंसान के अंदर।
اور جو ہے اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے حاضر اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے کافی سارے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور جنات جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن سے عامل خود ڈرتے ہیں، وہ کافی طاقتور ہوتے ہیں اور جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عامل ان سے کوئی پنگا لیتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ کچھ ان کو جلانے کی، دفنانے کی یا ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے پیچھے باقاعدہ پورے قبیلے، پورا خاندان ہوتا ہے۔ تو ہم عاملوں کو یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ آیا جو ہے ہم اسے جلا رہے ہیں یا دفنا رہے ہیں یا اس کو بھسم کر رہے ہیں یا اس کو تکلیف پہنچانا ہے، تو آیا اس کے پیچھے یہ کتنا پاورفل ہے اور اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اس کو جو ہے کسی بھی طریقے سے پڑھائی کے ذریعے جلا دیتے ہیں، تو آیا پیچھے اس کا کوئی خاندان تو نہیں ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے، وہ اس سے بھی بڑھ کر طاقتور ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے معاملات جو ہے ہمارے ساتھ ہوتے تھے چلے کے دوران بھی، اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کی میں کہانیاں پڑھتا تھا اور سنتا تھا کہ عامل جو ہوتے ہیں ان کے پاس موکل ہوتے ہیں اور وہ چڑیلوں کو، جناتوں کا حاضر کرتے ہیں۔ بس میرا جو تھا وہ یہی شوق تھا کہ میں ایک اچھا سا عامل بن جاؤں اور لوگوں کی ہیلپ کروں، میرے قابو میں موکل ہوں۔ میرا ایک خواب تھا۔ مرشد صاحب تھے، انہوں نے مجھے کام سونپا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، مگر انہوں نے وہ جو کام مجھے بتایا تھا تو وہ میرا زندگی کا سخت کام تھا۔ ہمارے آستانے میں ایک عورت تھی، اس کے بیٹے کا کافی عرصے سے علاج چل رہا تھا، وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور کافی سارے جنات اس کو جو ہے بالکل ختم کر چکے تھے۔ وہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، سوکھ کے کانٹا ہوتا چلا جا رہا تھا اور ان کی ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو آخری بار جو ہے ہمارے استاد جو تھے، انہوں نے ان سے آخری ریکوائرمنٹ پوچھی کہ تم کیا چاہتے ہو، تم اس بچے کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو انہوں نے بولا کہ یہ آخری بار یہ ہماری آپ خواہش پوری کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے جسم کو چھوڑ دیں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے گھر میں ہم قدم بھی نہیں رکھیں گے، اس کے قریب بھی نہیں پٹکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کام ہم تمہارے ذمہ دے رہے ہیں نا، پہلے تو تمہیں کچھ تعویذات ہیں اور ایک راستہ ہے جنگل میں ہی سے ہی گزرتا ہے، وہ راستہ جو انہوں نے مجھے بتایا تھا وہاں سے، وہ اس پگڈنڈی والا راستہ تھا، وہ شارٹ کٹ راستہ تھا، اور وہ راستہ ایسا تھا کہ وہاں سے کوئی دن میں بھی نہیں گزرتا تھا اور کافی خاردار جھاڑیوں سے وہ بھرا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی پیدل بھی چلنا پسند نہیں کرتا تھا، اور جو ہے اثرات کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ جگہ تھی۔ اور اسی راستے سے انہوں نے، مرشد صاحب نے کہا کہ تم اسی راستے سے جاؤ گے، اور اس سے پہلے قبرستان پڑتا ہے، سب سے پہلے تمہیں قبرستان جانا ہے، اس راستے میں انٹر ہوتے ہی ایک قبرستان آتا ہے، تمہیں پہلے اس قبرستان کے اندر داخل ہونا ہے، اور اس قبرستان میں جب قبرستان کا بالکل آخری حصہ آ جائے، اس آخری حصے کی جو آخری قبر جو تمہیں نظر آئے، تمہیں پتہ چلے کہ یہ آخری قبر ہے، اس کے بعد اب اور آگے کوئی قبر نہیں ہے، تو اس آخری قبر یا اس سے ایک دو قبر پہلے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں پر جا کے یہ تعویذوں کا آپ نے کھڈا کھودنا ہے اور اتنا دبا دینا ہے کہ کوئی جانور اس کو کھود کے نکال نہ سکے، مطلب اتنا کھڈا کر لینا ہے کہ وہ جو ہے تعویذ اندر دب جائے اور وہ کسی جانور کے اٹھنے جانے آنے سے یا کھودنے سے وہ نہ نکلے، اتنا گہرا وہ آپ کو کھڈا کرنا ہے اور اس تعویذ کو دبا دینا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ بعد جو ہے میں وہ سارے تعویذات لے کر جو ہے اس جنگل میں روانہ ہو گیا، اور جب میں جنگل میں گیا تو میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا، مجھے ساری چیزوں سے میرے استاد نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہاں پر آپ اتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ فلاں جب آخری بیچ کا جنگل آ جائے گا، قدیمی ایک پرانا قبرستان تھا، وہاں تعویذ کو میں نے دفنایا اور قبرستان کی حدود سے میں باہر آ گیا، کیونکہ جنگل تھا، ظاہر ہے اس قبرستان کی چار دیواری تو تھی نہیں، وہ پرانا ایک قدیمی قبرستان تھا۔ پھر میں جو ہے چلتا رہا، تقریباً سمجھتے گھنٹے سوا گھنٹے تک کا وہ راستہ تھا، کیونکہ میں سارے گھوڑے پر سوار تھا، میں بھگا تو نہیں سکتا تھا اس کو، اس لیے کیونکہ جو ہے وہ خاردار جھاڑیاں تھیں، اندھیرا بھی تھا، تو میرے پاس ایک چھوٹی سی مشل تھی اور اسی کے سہارے میں اس جنگل میں داخل ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کوئی لائٹ کا انتظام تو تھا نہیں کہ اس کوئی ٹارچ ہو میرے ہاتھ میں، تو میرے پاس ایک مشل تھی۔ تقریباً سوا سے ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ تھا، تو میں اپنے جو ہے استاد کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا تھا۔ میں جب اس ایریے میں پہنچ گیا اور وہاں پہ میں آگے پیچھے گھومنے لگا کہ وہ مجھے
खंडर नुमा घर मिल जाए, जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि जैसे जैसे तुम जाओगे यहाँ मुड़ोगे, ये पगडंडी यहाँ मुड़ेगी और उसके बाद एक पगडंडी यहाँ निकलती है, यहाँ निकलती है। तो उसी हिसाब से मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। जैसा कि मुझे बताया गया था कि खंडर होगा और उस खंडर की आधी छत गिरी हुई है और आधी छत मौजूद है, लकड़ी का वो घर बना हुआ था। और मेरा काम उसके अंदर ये था, मुझे उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें बस वहाँ पर जाना है और जाकर जो है ये 7 किले हैं, 7 किले जो है अलग अलग दीवारों के कोनों में, 4 किले चारों दीवारों में ठोकनी है और जो है 3 किले जो है, एक कील घर की दहलीज का जो लकड़ी का जो वो बना हुआ है, जो भी दहलीज है वहाँ पे ठोकनी है और 4 कमरों में ठोकनी है और एक कील छत पे ठोकनी है और एक जो है वो जो घर बना हुआ है उसके बैक साइड पे एक कील जो है लकड़ी की कोई भी जगह आपको मिल जाए वहाँ पे ठोक कर आनी है। मैंने उस खंडर में जाने से पहले जो है मेरे पास कुछ लहसुन था, मैंने उस लहसुन को निकाला अपनी जेब से। ये हमारा रूल होता था, लहसुन मैंने अपने हाथ में निकाला है और उसको मसला है अच्छे तरीके से और वो लहसुन लेके मैंने अपने घोड़े के मुँह पर लगा दिया। और मैंने ऐसा क्यों किया ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। वो लहसुन मैंने उसके मुंह पे लगाने के बाद जो है मैं अंदर गया हूँ। अंदर जाने के बाद मैंने वो 7 कीले लिए। पहले मैंने घर के अंदर कदम रखा तो वहाँ पे एक मैंने कील ठोकी है, 4 कीले मैंने चारों दीवारों पर ठोक के और एक छत पर ठोकी और बैक साइड का जो एरिया था वहाँ पर मैंने ठोकी। और मैं उस घर से वापस निकला हूँ और जब मैं उस घर से वापस निकला हूँ तो मैंने अपने घोड़े के साथ एक और घोड़ा खड़ा हुआ देखा। अब वहाँ पर 2 घोड़े मौजूद थे, दोनों का रंग एक था, दोनों का कद एक था। फिर मैं करीब गया और मैंने उस घोड़े के मुंह को सूंघा क्योंकि मैंने अपने घोड़े के मुंह पे लहसुन लगाया हुआ था। तो जब मैंने उस घोड़े के मुंह को सूंघा तो मुझे उसके मुंह से लहसुन की खुशबू नहीं आई। तो मैं समझ गया कि ये कोई मखलूक है। और उसके बाद मैं अपने वाले घोड़े के पास आया और मैंने उसके मुंह से खुशबू सूंघी तो उसके मुंह से जो है लहसुन की बू आ रही थी। मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ और जो है मैं वहाँ से निकलने लगा। आगे चलता चला जा रहा था और मेरे पीछे जो है मुझे घोड़े की टाप की आवाज़ आने लगी, बाकायदा कि कोई चीज़ मेरे पीछे आ रही है। मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, मैं चलता रहा। तकरीबन 1.25 घंटे का ये सफ़र था और बाकायदा घोड़े की हाँकने की भी आवाज़ आई मुझे अपने पीछे। वो मुसलसल घोड़ा जो था वो मेरे पीछे चल रहा था, बिल्कुल मेरे पीछे चल रहा था और मैं अपने घोड़े के साथ साथ आगे था। तो जंगल का जब एंड हुआ ना तो उस घोड़े ने जो मेरे पीछे था या जो भी वो मखलूक थी उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगा के कहा कि मैं तुझे मान गया कि तू बहुत बहादुर है और अल्लाह की ताकत है तेरे साथ, तो तू आज बच गया, वरना तो जो भी इस इलाके में, इस एरिया में, इस जंगल में आया है ना वो मुझसे बच नहीं सका कभी भी। और घर आकर मैं सो गया। सुबह जब मैं आस्थाने गया हूँ तो मुर्शिद साहब ने मुझसे कहा कि हाँ मैंने काम जो दिया था वो तुम कर दिया है, तुमने करके आ गए हो। तो मैंने उनको सारा ये बात बताई कि हाँ मैंने कर दिया और ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि ये अगर तुम पीछे मुड़कर देख लेते ना तो तुम्हारे साथ मसला बन जाता। वैसे तो खैर हम लोग बहुत एहतियात करते थे इन चीज़ों में और हमें पूरी गाइडेंस हासिल थी, हर चीज़ समझा दी जाती थी कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस वाक़े के बाद जो है मुर्शिद साहब ने उस बच्चे के शैतान को हाजिर किया और उसको बताया कि भाई हमने तुम्हारी इस तरह की जो ख्वाहिश थी जो हमारा बंदा रख कर आ चुका है, क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट यही थी कि कोई भी जिन्नात या किसी चीज़ के ज़रिए आप ये हमारा काम नहीं करेंगे। ये एक सीक्रेट मामला था, ये मैंने आपको नहीं बताया। कीले मैंने वहाँ जो ठोंकी थी उसके अलावा कुछ चीज़ें भी हमें रखनी थी। कुछ मामला ऐसा भी होता है कि हम जो राज में होती है बातें तो वो हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम आमिलों को कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। फिर उस बच्चे को छोड़ दिया और उन्होंने उनसे वादा लिया कि अब जो है आप इस बच्चों को नहीं सताएंगे, ना इनको नज़र आएंगे, ना इनकी फैमिली को तंग करेंगे, ना इनके कारोबार में जो है मसले खड़े करेंगे। फिर उस जिन्नात ने जाके उस बच्चे का पीछा छोड़ा। ये था वाक़या हमारे लिस्नर शाहजहान ने हमें भेजा। बढ़ते हैं एक और वाक़े की तरफ।
دوستوں یہ واقعہ ہماری ایک لسنر ہیں ام عبداللہ رضا، انہوں نے ہمیں دستگیر سے، کراچی دستگیر سے، پاکستان سے ہمیں یہ واقعہ بھیجا ہے۔ ایک شاعرہ اور افسانچہ نگار ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ جو ہے دستگیر، کراچی دستگیر میں پیش آیا تھا اور تقریباً 99 کا یہ واقعہ ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو گھر تھا نا، وہ ایک منزلہ گھر بنا ہوا تھا، ایک کمرہ اوپر تھا، باقی 3 کمرے نیچے تھے۔ تو ہمارے گھر کے جو ہے نا 2 گیٹ تھے، ایک گلی میں کھلتا تھا اور ایک دوسری گلی میں کھلتا تھا، اور ہمارے جو مین گیٹ تھا نا، اس گیٹ کے آگے بڑا سا نیم کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہ نیم کا درخت جو تھا نا، وہ پورے گھر تقریباً آدھے سے زیادہ گھر اس سے ڈھکا ہوا تھا، اس نیم کے درخت کی وجہ سے۔ اور امی جو تھی نا ہماری، ان کو بیک سائڈ پہ جو ہمارا جو دروازہ تھا مین گیٹ کا جو گلی میں کھلتا تھا، وہاں پر جو ہے، وہاں پر بھی ہمارے اچھے خاصے درخت لگے ہوئے تھے۔ اور امی کو ہماری جو ہے نا رات کی رانی اور جو ہے موتیا کے پھول جس آپ کہہ لیں، اس طرح کے پودے وغیرہ لگانے کا نا بہت شوق تھا، تو انہوں نے وہ پودے وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک دلان بھی بنا ہوا تھا جہاں پر ہوا کا گزر اچھا ہوتا تھا اور ہوا بھی اچھی چلتی تھی۔ گرمیوں میں دادی جو ہے اکثر وہاں نماز پڑھتی تھی اور اکثر آرام کے لیے وہیں لیٹ جایا کرتی تھی، اور جب کہ وہ راستے سے ہٹ کر لیٹتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ ایک بار دادی جو ہے وہ نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سائڈ میں ہو کے لیٹ گئیں، تو وہ ایک دم چیخ کے اٹھی، اور چیخ کر جب اٹھی تو سب نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ تو امی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پیر کو سہلا رہی تھی وہ۔ انہوں نے بتایا کہ میرا انگوٹھا کسی نے زور سے مروڑا ہے، اور وہ بلبلا کے اٹھ گئی ایک دم بری طرح سے نا، کہ کسی نے میرا پیر کا انگوٹھا مروڑا ہے بری طریقے سے، وہ تلملا گئی۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوئے۔ ہمارا جو آخر کا کمرہ تھا نا، نیچے جو ہمارے 3 کمرے جو تھے، تو اس کے اندر جو لاسٹ والا کمرہ تھا نا، وہ ہم نے ایک اسٹور روم ٹائپ کا تھا، وہ ہم نے اس کو اسٹور ٹائپ کا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر ہم نے بستر وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو اکثر اس کمرے کے اندر جو ہے نا کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، اور اس کمرے سے کافی ہمیں ڈر لگتا تھا۔ اور وہ جو کمرہ تھا نا، اس کے اندر ایک باتھ روم بنا ہوا تھا، اور وہ باتھ روم کی جو کھڑکی تھی وہ بیک سائڈ پہ، جو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ وہاں درخت بھی تھے اور موتیا وغیرہ کے جو پھولوں کی جو خوشبو تھی وہاں سے آیا کرتی تھی، تو وہ وہاں پہ اس کی کھڑکی کھلتی تھی باتھ روم کی۔ تو وہ کمرہ ہمیں کافی ڈراؤنا لگتا تھا، اور باقاعدہ فیل ہوتا تھا جب ہم بستر نکالنے کے لیے جاتے تھے اس کمرے میں، یا واش روم کے لیے بھی ہم جاتے تھے، تو باقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ اس کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ کافی سارے معاملات ہمارے اس گھر میں پیش آئے۔ ایک دن کچھ ایسا بھی ہوا، اب جو ہمارے تھے وہ چھت پر سوتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرمیوں میں لوگ چھتوں پر سویا کرتے ہیں۔ پر کا جو کمرہ تھا ڈرائنگ روم، ہم نے اس کو بنایا ہوا تھا، تو اس کے اندر اکثر ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ میں اکثر جو ہے نماز وغیرہ قرآن بھی پڑھتی تھی اس کے اندر کمرے میں، تو اکثر میری آنکھ لگ جایا کرتی تھی، میں سو جایا کرتی تھی اس روم میں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، میں آرام کر رہی تھی اس کمرے کے اندر، اور آنکھ بند کر کے میں لیٹی تھی، باقاعدہ فیل ہوا کہ دروازہ بند ہوا، جبکہ وہاں پہ کھڑکی تھی، اس میں ہوا کی آمد و رفت نہیں تھی، اتنی کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی کہ دروازہ بند ہو جائے۔ تو میں آنکھ بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، تو باقاعدہ مجھے فیل ہوا کہ دروازہ موو ہوا ہے، بند ہوا ہے، اور جب میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو واقعی میں دروازہ بند تھا، جبکہ ہوا نام کی چیز نہیں تھی، بالکل بھی ہوا نہیں تھی، بالکل بند تھی ہوا۔ سر میں سو رہی ہوتی تھی تو باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے بھاری بھرکم کوئی چیز ہے کھڑی ہوئی ہے، باقاعدہ وزن محسوس ہوتا تھا اور دم سا گھٹتا تھا اس سے۔ کہ میں ایک لیٹی ہوئی تھی تو آنکھیں بند کر کے، تو باقاعدہ مجھے فیل ہوا کہ کوئی جو ہے چیز، کوئی وزن میرے اوپر ہے، اور میں گھبرا رہی ہوں، میں ہاتھ مار رہی ہوں اور میں ہل رہی ہوں اپنے آپ کو، مطلب ہلنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میں موو نہیں کر پا رہی اپنے آپ کو، اور اس کے بعد پھر میری ایک دم آنکھ کھلتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر معاملات یہ دن میں ہی ہمارے ہوتے تھے، رات میں تو ہم وہاں اس ڈرائنگ روم میں سوتے ہی نہیں تھے۔ تو ایسا ہی جس دن یہ معاملات میرے ساتھ ہوا ہے، تو میری سسٹر بھی میرے سامنے والے صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو بتایا، تو اس نے بھی یہی بتایا کہ میرے ساتھ بھی سیم یہی کنڈیشن ہوئی جو تمہارے ساتھ ہوئی ہے، ایک وقت میں ہم دونوں بہنوں کے ساتھ یہی معاملات ہوئے۔ میں نے اس کو بتایا ایسا ایسا دیکھو ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ چیز ابھی میرے ساتھ بھی یہی چیز ہوئی ہے۔ میری صاحب جو تھے وہ اکثر چھت پہ سوتے تھے،
تو ایک دن جو ہے والد صاحب بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور کافی ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے تھے. والدہ اور دادی آئیں, کہنے لگی کہ کیا ہوا, بچے بھی تھے, سب جمع ہو گئے کہ کیا ہوا کیا ہوا, اللہ رحم کرے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے دیکھا, میں سو رہا تھا اور ایک دم میری جو ہے نا گھنگرو کی آواز سے جو ہے نا پائل جو سے گھنگرو ہوتے ہیں پیروں میں جو باندھتے ہیں اس کی آواز سے میری آنکھ کھلی, سامنے کی طرف دیکھا تو دو کٹے ہوئے پاؤں اور اس میں گھنگرو بندھے ہوئے جو رقص کر رہے تھے, ڈانس کر رہے تھے, اور میرے قریب ہی وہ ڈانس کر رہے تھے اور خون نکل کے باہر آ رہا تھا ان کٹے ہوئے پاؤں میں سے. اور میں پھر بھاگوں ڈر کے, پھر میں نیچے آیا ہوں. میرے جو بھائی تھے نا وہ سعودیہ سے نئے نئے آئے تھے, ان کو ہمارے گھر کے معاملات کا پتہ تھا لیکن اتنا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ہم نے وہ گھر ان کے جانے کے بعد پرچیز کیا تھا. تو بتاتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ایک مرتبہ اسی روم میں, ڈرائنگ روم میں لیٹے ہوئے تھے, دن کا ہی ٹائم تھا, تو وہ لیٹے ہوئے تھے. تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو ایک دم میری آنکھ کھلی, کسی چیز کی کھسکنے کی مجھے آواز آئی. تو میں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے نا ایک پلانٹ رکھا ہوا تھا, پودا رکھا ہوا تھا, وہ موو ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں ایک دم, کیونکہ وہ کافی بھاری تھا, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماربل کے پتھر ہوتے ہیں پلانٹ کے پودے کے اندر, اچھا خاصے بھاری وہ تھا, گملہ تھا اور اس کے اوپر پودا لگا تھا. وہ پودا بھی اچھا خاصا مطلب بھاری تھا اور اس کے پتے بھی اتنے بھاری تھے کہ وہ ہوا بھی چلے تو موو نہ ہو, ربڑ ٹائپ کے جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو وہ پتے ہل رہے تھے جبکہ وہ آرٹیفیشل تھے. تو میں نے اس کو اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ میں گہری نیندوں میں تھا. پھر میں دوبارہ سو گیا, اور جب میں سو گیا تو باقاعدہ پھر میں نے خود فیل کیا ایک دم سے, پھر مجھے اس کے ہلنے کی آواز آئی, اس گملے کی. تو میں نے جب اٹھا ہوں, میں اٹھ کے میں بیٹھا ہوں کہ یہ کیا ہے ابھی, پھر اس طرح کی آواز آئی جبکہ وہاں پہ کوئی سی چیز بھی نہیں تھی کہ کوئی چیز گر جائے یا کوئی موو کر جائے, کیونکہ ہم نے ڈرائنگ روم سیٹ کیا ہوا تھا اپنا, وہ بند تھا. تو کہہ رہے میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں, اور اٹھنے کے بعد میں اس پودے کے قریب گیا ہوں جا کر دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے, آیا کوئی چیز تو نہیں گر گئی, یا کہ کوئی ہوتا نا کوئی چیز گری ہے یا کیا ہے, کوئی جانور وغیرہ تو نہیں آ گیا. تو کہہ رہے میں جب قریب آ کے دیکھا ہوں تو مجھے باقاعدہ سانس لینے کی آواز آئی اس پلانٹ کے اندر سے, پودا جو تھا. اور ایک دم میں تھوڑا سا گھبرا سا گیا, اور جیسے ہی میں پیچھے ہوا ہوں تو میں نے اپنے پیچھے ایک چھوٹے سے قد کا جو ہے نا ایک جن نما ایک چیز دیکھی, ایک مخلوق دیکھی. اس کے ایک سینگ نکلے ہوئے تھے اور اس کے دانتوں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا, اور آنکھیں انگاروں کی طرح اس کی دہک رہی تھیں. اور اس کو میں نے دیکھا تو وہ ایک دم جو ہے اس نے میرے سینے پہ وار کیا اور میرا گلا دبانے کی کوشش کی, اور اسی ٹائم میں چیخا ہوں, چلایا ہوں اور بے ہوش ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی چیخنے کی آواز سے جب گھر والے, ان کو بری طرح چیخ رہے تھے سارے, جب ان کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا, تو گھر والے جب اوپر پہنچے انہوں نے دیکھا, بتایا کہ اس طرح میں نے چیز مخلوق دیکھی ہے, اس چیز کا ایسا ہو گیا تھا. تو کافی سارے معاملات ہمارے گھر میں پیش آتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ہماری صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اور ڈیتھ کے ہی دنوں میں جو ہے کافی سارے ہمارے رشتہ دار وغیرہ, جیسے کہ آپ جانتے ہیں میت میں آئے ہوئے ہوتے, مہمان وغیرہ رکے ہوئے تھے. تو ہمارے کزن تھے وہ چھت پر سو گئے, تو وہ اسی روم میں سو رہے تھے. تو ان کی چیخوں کی آواز سے وہ اتنی بری طرح چیخ رہے, ہٹو ہٹ جاؤ, مجھے چھوڑ دو, بری طرح سے وہ چیخ رہے, چلا رہے. سب اوپر بھاگے, اللہ رحم کرے کیا ہو گیا. کچھ لوگ وہاں پہ بھی سو رہے تھے ڈرائنگ روم والے کمرے میں. تو سب آئے, ان سے پوچھا, کافی دیر وہ چیختے رہے, چلاتے رہنا. پھر ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے وجہ بتائی کہ جو ہے اس طرح میں نے ایک وہی بھولیا, انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا ایک چھوٹے قد کا بونا سر تھا, چھوٹے قد کا, اس کے سینگ نکلے ہوئے تھے, آنکھیں اس کی انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی, خون ٹپک رہا تھا مجھ سے, اور مجھے میرا بری طرح سے گلا دبا رہا تھا. تو کافی ان کی حالت جو ہے ناساز رہی, اور جو ہے بخار بھی چڑھ گیا ان کو دوسرے دن. پھر وہ حیدرآباد سے آئے ہوئے تو وہ واپس حیدرآباد چلے گئے. تو کافی معاملات اس طرح کے ہمارے گھر میں پیش آتے رہے, بہت سارے معاملات پیش آئے. چھوٹے چھوٹے معاملات تو کافی ہوئے, کبھی کوئی جھاڑو گم ہو جاتی صفائی کرنے کے ٹائم پہ, کبھی کپڑے پریس کر کے لٹکائے ہوتے تو وہ کپڑے جو ہے وہ باتھ روم میں پڑے ہوئے ملتے تھے, درختوں میں سے باتیں کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. اس طرح کے کافی چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہمارے گھر میں پیش آتے رہتے تھے. ایک بار ہماری دادی کو کسی مخلوق نے کینچی کھینچ کے ماری تو وہ تل ملا گئی. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب پانی آنے کا ٹائم ہوتا تھا نا صبح کے ٹائم, تو والد صاحب جو ہے ڈھکنا کھول کے ٹینک کا چیک کرتے تھے کہ آیا کتنا پانی بھر گیا. تو اکثر جو ہے نا ٹینک کے اندر سے بھی جو ہے عجیب سی آواز آیا کرتی تھی. تو اب کان لگا کر سنتے تھے والد صاحب کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے آوازیں. پہلے تو یہ سمجھے شاید پانی کی یا گونجنے کی آواز آ رہی ہے, وہ پانی بھر رہا ہوتا تھا نا.
تو جب وہ زور سے جب سنتے تھے نا تو باقاعدہ آواز لگاتا تھا کوئی ان کو. اس کے بعد وہ گھر ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. اور واقعے کی طرف واقعہ ہمیں جو ہے پنجاب سے پپن نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو گاؤں ہے نا وہ اس میں اچھی خاصی آبادی ہے، مگر ہمارے گاؤں سے آگے جا کے جو ایریا ہے نا وہ پہاڑی اور میدانی علاقہ ہے، اور اس سے بھی آگے جا کے ایک اور چھوٹی سی بستی لگتی ہے، وہاں پہ بھی کچھ گھر آباد ہیں. ہم نے یہی سن رکھا تھا کہ وہ جو چھوٹی سی بستی ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے جانے کے بعد ایک کچا راستہ ہے، اور وہ کچا راستہ نہر کی طرف بھی نکلتا ہے، جبکہ ایک اور پکا راستہ تھا وہ کافی لمبا راستہ تھا. بستی والا راستہ تھا نا وہ وہاں پر یہ سننے میں آیا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اگر کوئی اس شارٹ کٹ والے راستے سے گزرتا ہے تو باقاعدہ وہاں پر ایک جسم نظر آتا ہے، ایک بالوں سے ڈھکی ہوئی کوئی مخلوق ہے جو بیٹھی ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص وہاں جا کر اس کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، کیونکہ رونے کی آواز وہیں سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو جب دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو ایریا وہ جو پگڈنڈی والا کچا راستہ نکلتا تھا وہ شاید سنسان ہے، جنگل والا راستہ ہے، اور وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا، تو ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ان میں ہڑپ باتیں بھی ہوں، کیونکہ ہم میں سے یا ہمارے علاقے سے فی الحال تو کافی ٹائم سے کوئی وہاں سے گزرا نہیں، لیکن کافی عرصے پہلے جو ہے دادا اور ہمارے والدین سے ہم نے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے معاملات پیش آئیں. کافی عرصے پہلے ہمارے ایریا کے علاقے کے گاؤں کے کچھ لڑکے بھی تھے، ہم اکثر جو ہے نہر وغیرہ پہ جایا کرتے. نہر جو تھی نا وہ جو میں نے آپ کو بتایا میدان اور پہاڑی علاقہ جو تھا وہاں سے آگے جا کر تھی، کافی ٹائم لگتا تھا وہاں پہنچنے میں. وہ تقریباً اگر آپ پیدل بھی چل کر جائیں گے تو آپ کو کم سے کم پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس راستے میں لگتا تھا. تو جو ہے ایک دن میں نے اور میرے کزن نے جو ہے پروگرام بنایا، اور ہم لوگ جو ہے نہر والے راستے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ نہر کی طرف جانے لگے. تو جب ہم اس راستے سے چل رہے تھے نا تو میرا ایک کزن ہے، اس کی منگنی ہوئی تھی جمیلہ نام کی ایک لڑکی سے. تو اس کا گاؤں بالکل الگ تھا، ہمارے گاؤں سے بالکل الگ تھا. وہ اکثر بہانہ کر کے، پڑھائی کا بہانہ کر کے نا آ جایا کرتی تھی، تو وہ بہانے سے اس سے ملتا تھا. نہر پر گئے، ہم نے کافی ہلہ گلا کیا، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو فرینڈ تھا نا وہ غائب تھا. ہم نے اس کو بولا کہ یار یہ کہاں چلا گیا، تو بعد میں دوسرے دوست نے بتایا کہ اس کی جو منگیدر ہے نا وہ اس کے ساتھ وہاں آگے کہیں بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے. تو وہ لوگ باتیں میں لگے ہوئے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ چلو ان کو باتیں کرنے دو. ہم لوگ اپنا نہانے میں لگ گئے، تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. پھر جب عصر قریب آنے لگی پھر ہم نے اس کو ڈھونڈا جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمیں وہاں پر نہیں ملا. پھر ہم 7 دوستوں میں سے 2-3 دوست گئے جا کر اس کو دیکھنے کے لیے کہ یار یہ کہاں چلا گیا، کیونکہ عصر ہونے والی تھی، ہمیں گھر بھی پہنچنا تھا. تو آگے جا کے دیکھا تو وہ ہمیں نظر نہیں آیا. ہم نے کہا اللہ یہ کہاں چلا. کافی دیر ہم بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کرتے رہے. پھر وہ ہمیں پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا گپے مار رہا تھا. ہم نے بولا بھائی تو یہاں پہ بیٹھ کے گپے مار رہا ہے اور یہاں جو ہے عصر ہونے والی، گھر بھی جانا ہے. اس نے کہا کہ یار ایک کام کرو، سارے کے سارے چلے جاؤ اور نا میں اس کو جو نا چھوڑ کر آتا ہوں. کیونکہ اس کا جمیلہ کا جو گھر تھا نا جس کی منگیتر تھی وہ بالکل اپوزٹ تھا. جیسا ہمارا گھر اس طرف تھا نہر کے، تو اس کا گھر جو ہے نہر کے بالکل اپوزٹ تھا. تو ہم نے اس کو بولا کیا ہو گیا، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، کیونکہ جمیلہ کا جو ایریا تھا نا اس کا جو گاؤں تھا وہ اچھا کافی اندر آگے بہت چلنا پڑتا تھا، بہت دور جا کر تھا. وہ پہلے چھوڑنے جاتا، پھر وہاں سے چھوڑنے کے بعد واپس نہر کی طرف آتا، کیونکہ راستہ نہر کی طرف سے ہی نکلتا تھا. نہر کی طرف آتا اس کو چھوڑنے کے بعد، اس کے بعد وہ پھر ہمارے والے راستے سے ہوتا ہوا بھی گھر آتا. تو ہم نے اس کو بولا تو پاگل ہو گیا، تو اتنی دور پہلے اس کو اس کے گاؤں چھوڑنے کے لیے جائے گا، پھر نہر والے راستے پہ آنے کے بعد واپس پھر ہمارے والے ایریے میں جاتا، مطلب اس کو کم سے کم 2 گھنٹے لگنے تھے. تو ہم نے اس کو بولا کہ یار تم دماغ خراب ہو گیا تمہارا، جو ہے نا بہت زیادہ بھوت سوار ہو گیا محبت کا. تو وہ ہنسنے لگا، کہہ رہا نہیں میں آ جاؤں گا یہ وہ. ہم نے کہا تو خود مرے گا، ہمیں بھی مروائے گا. بھائی کیا ہو گیا تجھے، اور راستہ دیکھو کیسا ہے، خطرناک جھاڑیاں ہیں، سانپ بچھو. دوست بھی تھا، کزن بھی تھا، کہ یار یہ اکیلا تو ہم نہیں اس کو چھوڑ سکتے تھے ظاہر ہے. پھر ہم نے دوستوں کو ہم نے بولا کہ تم چاروں چلے جاؤ. ہم نے کہا ہم ساتھ آئیں گے. خیر ہم لوگ اس کے ساتھ گئے منگیتر کو، جو اس کے ایریے میں ہی ہم نے پھر چھوڑا اس کے گھر کے قریب، اور میں اور ہم تینوں دوست جو ہے نا وہاں سے نکل گئے. مذاق اڑایا، اس کو باتیں بھی سنائی کہ کوئی وہ نہیں ہے یار تمہارے چکر میں، دیکھو عصر کا ٹائم قریب آ رہا ہے، ابھی اندھیرا ہو جائے گا، ہم کیسے گھر جائیں گے نا، ہمارے پاس کوئی ٹارچ ہے نا کچھ ہے.
اور ابھی آدھے پونے گھنٹے کا راستہ الگ پڑا ہوا ہے. پہلے تو ہمیں نہر کی طرف جانا ہے, وہاں سے راستہ کمپلیٹ کر کے پھر وہاں سے ہمیں اپنے ایریے کی طرف نکلنا. تمہیں پتہ کتنا پہاڑی علاقہ ہے اور میدانی علاقہ ہے. وہ خاموش ہو کے سن رہا تھا. باتیں کرتے کرتے کافی دیر چلنے کے بعد ہم نہر کی طرف آئے. نہر کی طرف جانے کے بعد ہم نے اپنا راستہ جو ہے اسٹارٹ کیا ہے. تو میرا جو کزن تھا اس نے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں, چھوٹا والا راستہ ہے نا, شارٹ کٹ والا راستہ, وہاں سے چلتے ہیں. اور وہ تقریباً راستہ تھا 20 منٹ, 15 سے 20 منٹ کا وہ راستہ تھا. کیا پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا, کیا ہو گیا تجھے؟ وہ وہاں پہ تو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہاں تو وہ خطرناک مخلوق بیٹھتی ہے. تو اس نے بولا ارے نہیں نہیں, ساری باتیں ہیں, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں, کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. یہ تو وہاں کے لوگوں نے بولا نا, یہ تو ابھی پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں. ارے یار کچھ نہیں ہوتا یہ بولا. پھر ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کیا کہ اللہ مالی کے چلتے ہیں, اسی شارٹ کٹ والے راستے چلتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ پہاڑی والا شارٹ کٹ والا راستہ, جھاڑیوں والا راستہ اختیار کیا اور ہم اس ایریے میں انٹر ہو گئے. کافی دیر چلتے رہے. تو وہ کہنا دیکھو یار بلا وجہ کی لوگوں نے اپنے پھیلائیں گے, خامہ کھائیں گے کہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. روشنی جو ہے نا بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی تھی. مطلب اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ فیل ہو رہا تھا کہ پہاڑ ہے, یہ جھاڑی ہے اور یہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں اور یہاں گہرائی زیادہ ہے, یہاں اونچائی ہے. اس طرح فیل ہو رہا تھا. مطلب روشنی جو ہے ختم ہوتی چلی جا رہی تھی. مغرب کا ٹائم قریب تھا. گئے آگے جانے کے بعد بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. ہاں ایسے گزر رہتا ہے. ہم نے کہا شاید کوئی دور سے کہیں سے, ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے بہت دور سے بچے کے رونے کی آواز. اتنا ہم نے نوٹ نہیں کیا. جب ہم تھوڑا آگے جاتے جا رہے تھے نا تو وہ آواز تھوڑا سا قریب ہوتی چلی جا رہی تھی. تو ہمیں ہمارا دماغ سیدھا پھر وہیں گیا کہ یار اس طرح کا واقعی میں واقعہ سن رکھا تھا. وہ میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو یہاں سے واقعی میں آواز آ رہی ہے اور یہ آگے کی طرف سے آ رہی ہے. اب ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں, پھر وہ آواز اور ہمارے قریب آ رہی ہے. تو کیونکہ راستہ تو وہی تھا, ہم پھنس چکے تھے, ہم اندر داخل ہو چکے تھے. میرا جو دوست تھا نا اس نے بولا کہ یار دیکھ لیتے ہیں, پتہ نہیں آواز آ تو رہی ہے, ایسا تو نہیں یہاں پہ کوئی قریب میں بستی ہو, وہاں سے کوئی بچہ رو. ساتھ ہی برابر میں ایک پہاڑ تھا نا, اسی راستے سے ہم گزر رہے تھے. سیدھا الٹی طرف ہمارے پہاڑ تھا. تو ایک دم سے میرا جو کزن تھا نا اس کو ایک پتھر آ کے زور سی اینٹ لگی ہے, پتھر بڑا سا. وہ بلبلا کے رہ گیا کہ کس نے پتھر مارا. وہ آگے پیچھے کہیں دیکھ رہا ہے. بس تھوڑا سا ہی ہم آگے گئے تو وہ پھر بچے کے رونے کی آواز آنے. دیکھا کہ کالے جسم میں کوئی مخلوق تھی. اس نے ایسے منہ اٹھایا ہے اور ہمیں ہماری طرف دیکھا ہے. تو انگارا اس کی آنکھیں اور جو ہے ایسی بھیانک اس کی شکل تھی کہ ہم وہاں سے بھاگے نکلے. ایسی دم دبا کے ہم لوگ وہاں سے بھاگے ہیں. اس کے پورے جسم پر بال تھے اور وہ رو رہی, بچے کی آواز نکال رہی اور ہمارے پیچھے بھی آ رہی. اس کا قدم اتنا لمبا قدم, جب کہ وہ چل رہی تھی اور ہم لوگ بھاگ رہے. تو شکر ہے کہ ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا تھا. وہ ہمارے پیچھے آتی رہی. میدان والے راستے میں انٹر ہو گئے, کھیتوں والے راستے میں انٹر ہو گئے. جو ہمارا ایریا پہ شروع ہو گیا وہ کافی دیر ہمارے پیچھے آتی رہی, لیکن اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اس شہری میں گئے نہیں, لیکن ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ باقاعدہ ہمیں تھوڑی ہلکی روشنی سی تھی, لیکن کسی کی بلا تھی, روح تھی جو بچے کی آواز میں روتی تھی اور اپنے پاس وہ متوجہ کرتی تھی. وہ جب تک ہمارے پیچھے آتی رہی جب تک گاؤں کا جو ہے حدود ہماری شروع نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے جو ہے کان پکڑ لیا. اس کے بعد جو ہے نا اس کچے راستے سے ہمیں نہیں جانا تھا. واقعہ ہمارے لسنر پپن نے ہمیں پنجاب سے بھیجا. آپ بھی اپنے واقعات ہمیں اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں. جو نئے آنے والے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. آؤں گی پھر اسے لوڈ کر ایک اور نئے ناقابل فراموش واقعے کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا, اپنی دعا میں مجھے ایسے ہی یاد کرتے رہیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.